अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशन है उसके सदर जनाब रऊफ़ अता साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी शो में कर रही हैं जनाब शहला रज़ा साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, और फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया में एक रीजनल और इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट का वक्त है। मुख्तलिफ ममालिक अपनी अतात गुजारी तब्दील कर रहे हैं और इस आलमी सियासी मंजरनामे में जो भौचाल की नज़र आता है, उस मंजरनामे में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ये है कि हम अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि अडयाला जेल में मेन्यू क्या होगा। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात और दाखिली सियासत छाई हुई, और इसी दौरान हम देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मीडिया के साथ मशावरती इजलास हुआ, जिसने ये फैसला किया कि फौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि पीका कवानीन जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है उसको रिपील किया जाए, उसको मनसूख किया जाए, उसको आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया। और माजी में जो जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब आमराना अदवार में पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से बंदिश लगाने के कवानीन कायम किए जाते थे, कवानीन लाए जाते थे, उस वक्त ये जमातें मीडिया के साथ शाना बशाना खड़ी होती थीं। और आज यही कवानीन लाने वाली जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हैं, जिनके खिलाफ अब जो मीडिया है, वकला हैं और अपोजिशन है, वो आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के इंतखाबात हुए हैं इस वीकेंड पर, उनके रिजल्ट्स बड़े चौंका देने वाले हैं। हुकूमत के हिमायत याफ्ता ग्रुप हारते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हामिद खान ग्रुप के जो वकला हैं उन्होंने मैदान मारा है। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वहाँ पर क्लीन स्वीप किया है हामिद खान ग्रुप ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के या दीगर हाई कोर्ट बार्स के जो इंतखाबात हैं वहाँ पर भी हुकूमत की और जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है वो शिकस्त खाता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने अदलिया में इस्लाहात का एजेंडा लेकर मुलाकातें मुकम्मल कर चुके हैं। अपोजिशन के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें हुई हैं, और इसके अलावा बहुत ही अहम मुलाकात उनकी जो IMF का वफ़द आया था उनके साथ भी हुई और उनसे भी तजावीज़ तलब की गई। और इसके साथ ही जो पाकिस्तान में इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे रऊफ़ अता साहब से। रऊफ़ साहब, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो आज मशावरती इजलास था मीडिया अंडर थ्रेट के उन्वान से, जहां पर आपने मीडिया के नुमाइंदों से बात की, आप समझते हैं कि जो हुकूमत ने इस वक्त पीका तरमीम इंट्रोड्यूस करवाई हैं उससे पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर एक बड़ा हमला हुआ है और ये मुश्किल हो गया अब सहाफ़ियों के लिए कि वो हक और सच बात कर सकें? तरमीम जो है 2016 के पीका एक्ट में शामिल की गई, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसकी मेंबर एग्जेक्टिव ने इसको जेर बास लाया इन सारी चीज़ों को। तो उसी दौरान देखा कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट बरादरी जो है वो भी सरापा एहतजाज थी, तो उनके मौक़िफ़ को भी देखा, उनसे भी फीडबैक लिया गया। तो जब हमने इस लेजिस्लेशन को देखा तो इस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के अंदर हमने इसको डिफेक्ट देखे इसमें, तो इसको हमने नाक़स कानून साजी करार दिया है। इस बिना पर ये जो इसकी कानून साजी की गई बहुत ही उजलत में की गई है, और कानून साजी करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इसके लिए सीरीज ऑफ कंसल्टेटिव मीटिंग होनी चाहिए थी स्टेक होल्डर के साथ। इसके साथ साथ जब हमने देखा कि इसकी जो डेफिनेशन क्लासेस हैं उनको भी मुबहम रखा गया है, फॉल्स एंड फेक की जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उनकी तारीफ जो है वो भी मुबहम है, कोई तारीफ मुनासिब नहीं की गई। इसके साथ साथ जो कंप्लेंट है जिसको कहते हैं कि मुद्दई की तारीख में जो शामिल किया गया है एनी पर्सन को या एनी इंडिविजुअल को, तो इससे भी काफ़ी शकूक व शुबात जन्म लेते हैं कि किसी भी आदमी को जिसका कोई इस किसी भी खबर से वास्ता ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो जाके किसी भी स्टेशन पे FIR दर्ज कर सकता है। इस पे हमने थोड़ा सा तजावीज़ दी कि सिर्फ जो विक्टिम है या एग्रीव्ड पर्सन है सिर्फ वो ही करना चाहिए था, ये भी इस लिहाज से मुबहम है। और दूसरा, अगर कोई ऐसी फेक समझ लेते हैं या कोई फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स कहते हैं, कोई खबर चली जाती है जिसको हम समझते हैं कि ये झूठी फैलाई गई है, तो उसकी एक ही FIR होने की बजाय इसमें सीरीज ऑफ FIR दर्ज होनी शुरू हो जाएंगी मुख्तलिफ स्टेशनों पे अगेंस्ट सिंगल अकरेंस। तो इस पे भी हमने काफ़ी चीज़ को जब डेलिब्रेट किया तो ये भी मुबहम पाई गई। इसके साथ साथ जब आगे चलते हैं
تو اس کے جو فورم ہیں وہ بھی حکومت کی اس میں نگرانی میں تشکیل دیے جا رہے تھے. تو ٹرائبونل کو بھی ہم نے کہا کہ ٹرائبونل میں یہ بھی حکومت کی طرف کے کنٹرول میں رہے گا. اس کو چونکہ اس کے ساتھ کوئی جوڈیشل سائڈ سے کوئی کنسلٹیشن کا لفظ نہیں آیا. تو کافی ساری باتیں اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19 گارنٹی دیتا ہے آئین پاکستان، یہ اس سے بھی متصادم ہے. اور انٹرنیشنل کووننٹ آن سیوک اینڈ رائٹ جو اس کا ہے وہ چارٹر ہے، اس کے بھی یہ متصادم اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں اس میں. کیونکہ جس معاشرے میں حق اور سچ کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو وہ معاشرہ گونگا ہو جاتا ہے. اس معاشرے میں سوچنے کی اور سیاسی شعور کا جو ارتقاء ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. قومیں ترقی کی بجائے وہ اندرونی معاملات میں الجھ کر رہ جاتی ہیں اور وہ پھر مکالمے سے دور ہو جاتی ہیں، دلائل سے دور ہو جاتی ہیں. تو اس میں پھر دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب دوریاں پیدا ہوتی ہیں پھر نفرت کو جنم دیتی ہیں. لہٰذا اس بنیاد پہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ترامیم ہے ان کو منسوخ کیا جائے، ان کو واپس لیا جائے. آپ اس میں صرف مطالبے کی حد تک رہیں گے یا صحافی تنظیموں کے ساتھ مل کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے سٹیپ اہیڈ جائیں گے اور اوورآل جو پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے شکوک و شبہات موجود ہیں؟ آج ہم نے دیکھا کہ اختر حسین صاحب جو ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، وہ بھی مستعفی ہو گئے. تو کوئی اور جو ہے وہ سٹیپ اس کی طرف بھی جائے گی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن؟ نہیں دیکھیں، یہ جو صحافی برادری کی حد تک ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس فورم پہ بھی آپ بلائیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن چونکہ 26 ترمیم کے حوالے سے ہمارا موقف کچھ اور ہے وہاں پہ. اور جہاں تک اختر حسین صاحب کا تعلق ہے، ان کا استعفیٰ اس سٹیج پر ہے جب تمام تعیناتیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب یہ پتہ نہیں ان کی وجوہات ابھی کس وجہ سے دیا ہے، وہ تو خود انہوں نے متنازع انہوں نے کہا ہے کہ جو تقرریاں وہ متنازع. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل. اب شیلا صاحبہ یہ بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، جتنے بھی ڈکٹیٹرشپس کے زمانے گزرے اس میں ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر قدغن لگانے کی ہر ممکن کوششیں حکومتیں کرتی رہیں، اور آپ کی وہ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں. آج آپ لوگ جو ہیں وہ پیکا قانون جو ہے اس کے لیے ووٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی مکمل ووٹ اور سپورٹ وہ موجود ہے حکومت کے ساتھ. آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک رانگ سائیڈ آف دا ہسٹری پر کھڑی ہے؟ اچھا، یہ ابھی بات کر رہے تھے، میں ان سے کہوں گی ذرا 2X کو پڑھیں. 26A سے پہلے 2X جو ہے اس کو پڑھیں، وہاں پہ اگریوڈ پرسن ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پاس ہو رہا تھا سینٹ میں اسپیشلی، کیونکہ اسمبلی میں تو ہلڑ بازی اتنی تھی، تو اس وقت بھی شہری رحمان نے جرنلسٹ کے پاس جا کے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے ساتھ زیادہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی اور ہو جانی چاہیے تھی تو اچھا تھا، اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پلیز ذرا 2X 26A سے پہلے پڑھیے گا. کیونکہ میں نے قانون نہیں پڑھا، مجھے اچھی طرح پڑھنا بھی نہیں آتا کہ کس مطلب انگلش کی بات نہیں ہو رہی ہے، ورنہ تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. لیکن اس کو ذرا پڑھیں تو اس میں 2X میں اگریوڈ پرسن یوز ہوا ہے. اور دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو صورتحال بنی ہے، جو پیمرا کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنائی ہے، اور اس کے علاوہ FIA پہ جو سائبر کرائم جو ہے پروٹیکشن ایجنسی جو بنائی گئی ہے، تو یہ وقت کی ضرورت ان کو سمجھا گیا. شمیم نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس تمام وقت کے دوران آپ لوگ کہتے رہے کہ آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، آپ لوگوں نے جلسے بھی کیے، آپ لوگوں نے ریلیز بھی کی، آپ لوگوں پر کریک ڈاؤن بھی ہوا، آپ کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن حکومت چاہے فارم 45 کی ہے، 47 کی ہے، جیسی بھی ہے، وہ اپنے لیجسلیٹو ایجنڈا کو منون اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں کامیاب رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے، اب جو ڈیسائیڈ ہو گیا، جس طریقے سے موجودہ حکومت چلانا چاہتی ہے، میڈیا پر جیسی قدغن لگانا چاہتی ہے، سیاسی جماعتوں کی جو آزادیاں ہیں ان کو جیسے بھی سلب کرنا چاہتی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی چلے گا، مائٹ از رائٹ کو قبول کر لیا جائے. شمیم نقوی صاحب اپنا مائک آن کر لیجئے. از مائٹ پہلے تو اس اصول پہ ڈیبیٹ ہو جائے نا کہ از مائٹ رائٹ اور ناٹ. اگر مائٹ رائٹ نہیں ہے تو یہ اسمبلی جائز نہیں ہے. اس لیے یہ تو صرف مائٹ کے بلبوتے پہ آئی ہے، رائٹ کے بلبوتے پہ نہیں آئی ہے. تو
ہر کام جو اس اسمبلی نے کیا ہے وہ ناجائز ہے، تو ہر کام کو چیلنج کیے ہوئے، 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیے ہوئے، ایکٹ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ زیادتی کی جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں میں اور پی کا ایکٹ کے اندر ہم جو سمجھتے ہیں ساری ڈیفینیشنز ایک ہیں، اتنا کھلا میدان چھوڑ دیا ہے کہ جی ابھی تک یہ فیک نیوز اینڈ ہارمفل انفارمیشن نہیں پتا کیا چیز ہوتی ہے، نہیں ڈیفائنڈ ہے. اگر آپ یہی کہیں کہ پرسن اور انسٹیٹیوشن دونوں شامل ہیں، یعنی اب آپ کسی گورنمنٹ ادارے پہ کوئی تنقید ہی نہیں کر سکتے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ وابڈا نے یہ کیا یا اس ادارے نے یہ کیا، اس کہ آپ I'm sure کہ وابڈا کے اوپر I'm sure کہ یہ وابڈا پہ تنقید روکنے کے لیے نہیں لایا گیا. نہیں، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، لوگوں کو بجلی سے بڑی شکایت ہے پورے پنجاب، اس پہ ان کو شکایت وابڈا سے ہوتی ہے. اگر وہ شکایت کریں تو یہ قانون آدمی کو پہ کر سکتے ہیں. یہ آربیٹری انفورسمنٹ آف لا کو پروموٹ کر رہی ہے. پھر ایک نئی اسٹیبلشمنٹ آف اے ریگولر باڈی بھی بن گئی ہے، کون سی؟ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. اس کے رولز، اس کے بارے میں کنسرن وہ اپنی جگہ ہے. پھر اور آگے چلیے، جب بھی اور ملک سے بھی کمپیریٹیو لا کا ایگزامپل دیا جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ جی دیکھیں کتنے دنیا میں ٹھیک ہے یہ مسائل ہوں گے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹرول لانے کی یہ ضرورت سمجھتے تھے. بھائی دوسرے ملکوں نے کس طرح کیا ہے؟ آپ کتنے ملکوں میں ایسے قانون ہیں، آپ اس کے پاس کوئی اسٹیٹسٹک گورنمنٹ نہیں دے سک رہے، اور اس کے جہاں سیوزز ہیں اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا چیز دی ہے کہ وہ لوگ پروٹیکٹ ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہے. اس ساری چیز سے جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ جو امپیکٹ آئے گا اور سوشل میڈیا پہ آئے گا اور پرسنل آزادیوں پہ جو آئے گا وہ بھی نہیں ڈسکس ہو رہا. اور ہم ان تمام بنیادوں کے اوپر اس چیز کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح اسمبلیاں بنی ابھی تک سینٹ پوری نہیں ہوئی، ریزرو سیٹس کا فیصلہ نہیں ہوا، 1 سال سے اوپر الیکشن کو ہو گیا، ٹرائبونلز کی ہیئرنگ مکمل نہیں ہوئی، تو یہ نظام تو اب رہا ہی نہیں. نہ جوڈیشری آزاد رہی، نہ میڈیا آزاد رہا. میڈیا کے اوپر نو آفیشل آرڈر کہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، بٹ نہ عمران خان کا نام نہیں لیا جاتا. جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ ہوئے، فیفن نے کہہ دیا، پیٹرن نے کہہ دیا کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب وہ باری صاحب کے اوپر ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، تو باری صاحب دیں گے اس کے جوابات اور سب کچھ. لیکن ہمارے لحاظ سے انہی نے تو خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے سارے ایگزامپلز کوٹ کیے. پہلے تو الیکشن کمیشن جواب دے ہو، لیکن نہیں ہو رہے. الٹا انہی نے کہہ دیا جی ڈسکریڈٹ کر دو باری کو. بھائی باری کی چھوڑو، کوئی بھی کہہ رہا ہے، بات تو وہ آپ کی ویب سائٹ کو کوٹ کر رہا ہے. کیا اس پہ ڈیفرنسز ہیں یہ نمبرز کے بٹوین پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی سیٹس؟ کیا ہے کہ جدھر 100% سے زیادہ پولنگ ہوئی ہے وہ کیسے ہو گیا ممکن؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دی. تو اس وقت پورا نظام بگڑا ہوا ہے، اور جو لوگ اس نظام کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے وہ ٹیک دیں گے. لیکن اس وقت تو لا آف دا جنگل ہے، رائٹ از مائٹ ہے. تو جو لوگ ہمت ہے وہ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ نتیجہ بہتر آئے گا. تو ہم کھڑے. صحیح. آپ میرے ساتھ ہی رہیے. فردوس شمیم نقوی صاحب، شیلا رضا صاحبہ، رؤوف فتح صاحب. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آ کر گفتگو کریں گے کہ ایک موجودہ اسمبلی جس کی اپنی ساکھ کے اوپر بڑے بڑے سوالیہ نشانات موجود ہیں، جو انکمپلیٹ ہے، جہاں پر ابھی خواتین کی مخصوص نشستیں اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. ایک ایسا سینٹ آف پاکستان جہاں پر ایک اکائی فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے اس کی نمائندگی موجود نہیں ہے، اس کی لیجسلیشن کس حد تک درست لیجسلیشن قرار پا سکتی ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رؤوف فتح صاحب، حکومت جو ہے جس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان موجود ہے، اب یہ شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ خود جو ہیں وہ کہتی رہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے اس کی جیت کے اوپر لاہور کا وہ حلقہ جہاں سے وزیر اطلاعات منتخب ہوئے، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں شیلا رضا صاحبہ کا اس حلقے کے رزلٹ کے حوالے سے کیا خیال ہے، ذرا سنوائیں. اور اسی حلقے کے حوالے سے جو گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر، انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی سن لیں. رؤوف فتح صاحب، یہ ہے حکومت جس طریقے سے قائم ہوئی، جن کے ووٹوں پر کھڑی ہوئی ہے، ان کی گفتگو میں نے سنوا دیا آپ کو. اگر اس کے اوپر پتن کی رپورٹ آتی ہے تو پتن کے ساتھ کیا ہوتا ہے،
उस रिपोर्ट को जो सहाफ़ी रिपोर्ट करता है, काशिफ अब्बासी हमारे कोलीग हैं, उनके प्रोग्राम के साथ क्या हुआ वो आपके इल्म में है। तो ये जो हुकूमत है जिसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये फॉर्म 47 पर जाली तरीके से बना दी गई, इसको इतनी अहम कानून साजी, आइन साजी का इख्तियार एक ऐसे वक्त में होना चाहिए जब फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, फुल कोर्ट बेंच का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इनकम्प्लीट है। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं? मैं थोड़ा सा गुजारिश करता चलूं, जैसे मैडम ने अभी फरमाया था कि वो एग्रीड पर्सन लिखा है, लेकिन आप कंप्लेनेंट की थोड़ा डेफिनेशन देखें। जो कंप्लेंट करेगा, जो शिकायत कुनिंदा होगा, वहाँ पे लफ्ज जो आया है वो एनी पर्सन आया है, एनी इंडिविजुअल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो जिसका कोई ताल्लुक भी किसी चीज़ से नहीं होएगा, वो मोटिवेटेड तरीके से जाएगा, वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ FIR एक ही बंदे के खिलाफ दर्ज करा देगा। ये थोड़ी सी उनको मैं तस्दीक कराना चाहता था। बाकी आपने जो असम्बलियों के हवाले से बात की कि पाकिस्तान की सियासी जमातों का ये अलमिया है, ये इक़्तिदार की खातिर समझौते करते हैं। ये जब खुद इक़्तिदार में होते हैं तो फिर इसी तरह के आप थोड़ा सा तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट देख लें, वहाँ पे भी यही पीका जो आया उसके हवाले से उन्होंने बिल्कुल ऑर्डिनेंस लाए। आज अगर दूसरी गवर्नमेंट आई है, उसने ये तरमीम लाई है, ये अपने इक़्तिदार को तवाला देने के लिए इस तरह की ये हथकंडे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों का अलमिया ये है। अगर ये शुरू से इन चीज़ों पे एक बात पे मुतफिक हो जाते तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना आती। तो आप समझ रहे हैं और कि बाकी इसमें जो आपने कहा कि ये जो चूंकि अभी जो 26 तरमीम के हवाले से आपकी बात जा रही थी कि सेनेट के हवाले से और ये मखसूस निश्तों के हवाले से ये फैसला जात नहीं हुए, तो ये तमाम सियासी जमातों ने मशावरत में 26 तरमीम के हवाले से हिस्सा लेती रही हैं। कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो वहाँ से उसने कहा कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लेती, इस मशावरत के अमल में। और ये मेरा कोई सीरीज ऑफ कंसल्टेशन सियासी जमातों के दरमियान रही, फिर उसके बाद जाके 26 तरमीम पे कुछ तरीके इंसाफ ने जब फाइनल होने वाली थी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि हम जो है अलहदा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड नहीं मानते, बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें और कादी फ़ैज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़म में तोसी हम नहीं तोसी नहीं होने देंगे वो भी। और ये उसमें 78 साल रखने का जो उनका कोई प्लान था वो उसमें 68 ईयर करने का था, लेकिन वो 65 ही कर दिया, दोबारा 65 पे रजामंद हुए। इसके साथ यही था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल ना हो, ये भी उनकी बात हो, ये भी मुतालबा लेकर आए थे। जब इन तमाम बातों के जो सुनने में आया मुतफिक हुए, लेकिन आखिर में जब ये मशावरत मुकम्मल होने वाली थी बाइकाट करके चले गए। लेकिन उसके बावजूद कमेटियों में भी शरीक होते रहे तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें। पार्लियामेंट में पास हुई, पार्लियामेंट का भी आइन के मुताबिक उसका हिस्सा बन चुकी है। 239 आर्टिकल जो पाकिस्तान आइन पाकिस्तान का है वो इस बात का कहता है अगर कोई भी बिल टेबल होकर असम्बली में आ जाता है, 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है, तो आइन का हिस्सा बन जाएगा। उस एक्ट के जरिए जो है ये आइन का हिस्सा बन चुकी है, इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद हो चुका है। अभी तो ये अपनी इसको अगर ख़त्म भी करना चाहेंगे तो इसके लिए फिर नई कोई तरमीम लानी पड़ेगी। बहरहाल ये मामला आगे देखते हैं, सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आप बहरहाल इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है उसकी साख जैसी भी हो, उसको तमाम तर इख्तियार है कि वो जिस तरीके से चाहे जो चाहे कानून साजी और आइन साजी कर सकती है। ये वो तभी जो अक्सरियत लेके आएगा अपना जो तरीका कार है आइन के मुताबिक, मैं तो आइन के मुताबिक जो भी करेगा, अभी अच्छे चुन कराए, बुरे चुनाव हुआ है उनका, वो मरहले जो है ट्राइब्यूनल कायम हो चुके थे, लोगों ने अपनी उजरदारियां वहां पे जमा की थी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में केसेस किए, वहां से किसी के फैसले हक में हुए, किसी के खिलाफ हुए, वो मामला अपने लहदा फोरम में चलते चलते सुप्रीम तक कुछ पहुंचे हैं, कुछ खत्म हो चुके हैं। अभी तो जो जिस शेप में मौजूद है पार्लियामेंट, तो वो तो अपना काम करेगी। तो ट्रिब्यूनल में वो जज जो फॉर्म 45 मांग रहा हो, उसकी डिग्री निकल आना, उसके ऊपर उसके बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक हो जाना, उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाना, ये भी सब नॉर्मल है। ये देखिए, अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है तो जो रेमेडी अवेलेबल है वही उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। ये नहीं हम कहते कि अगर कोई गलत कर रहा है कि नहीं वो ठीक कर रहा है, ये तो जैसे सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक तो ये बातें चल रही हैं, चलती रहेंगी उसी तरह। और लेकिन सियासी जमातों को इखलाकी एक जो मॉरल फाइबर होता है ना कौम के अंदर, उसका मुजाहरा करना होगा, सबको एक पिच पे आना होगा, एक पेज पे बैठ के फैसला करना होगा कि हमने आइंदा जो है समझौते नहीं करने मफाद की खातर, इक़्तिदार की खातर। अगर हमने मुस्तकबिल की खातर करना है तो फिर उसके लिए इन तमाम चीज़ों को छोड़ना होगा।
صحیح. شیلا رضا صاحبہ، ایک ایسی اسمبلی جس اسمبلی کے اوپر آپ کا بھی بہت بڑے سوالات موجود ہیں. ندیم افضل، میں پہلے سنوا بھی چکا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے موجود نہیں تھی پروگرام میں. گورنر پنجاب وہ کہتے ہیں کہ سارے فارم 47 پر ہیں. آپ نے اس حلقے کا، لاہور کے حلقے کا آپ نے پچھلے دنوں تذکرہ کر دیا کہ عطا تارڑ بھی نہیں جیتے تھے، بلاول بھی نہیں جیتے تھے، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جیتے تھے. ندیم افضل چند کی ہم بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں چھوٹی سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی، اور جو بڑی سیٹ ہے قومی اسمبلی کی، اس میں ندیم افضل چند کہتے ہیں میں جیتا تھا، نون لیگ والے کو جو ہے وہ زبردستی جتوا دیا گیا. کراچی میں آپ کے قادر مندوخیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے فارم 47 پہ نتیجہ جاری کیا گیا. تو ایک ایسی اسمبلی جس کے اوپر آپ کی اپنی جماعت کے اتنے سخت اعتراضات ہیں، موجودہ اسمبلی کی ساکھ ہمارے سامنے ہے، تو یہ اتنی بڑی اور بنیادی تبدیلیاں پاکستان کے آئین اور قانون میں کرنے کا اختیار رکھتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا رزلٹ آیا تھا 5 دن روکنے کے بعد پی ٹی آئی کے حق میں، اور نیچے 3 سیٹوں پہ 3 مختلف جماعتوں کے لوگ کا رزلٹ آیا تھا. اسی طرح میں نے بھی کنٹیسٹ کیا تھا، میرے 2 پی ایس پہ ٹوٹل 55,000 ووٹ تھے، لیکن این اے پہ جو ہے وہ 91,000 کر کے جتایا گیا تھا. وہ پتہ نہیں کون سے لوگ تھے جو گھر سے نکلے، لیکن انہوں نے الگ الگ مینڈیٹ کیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا، پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی چیئرمین نے، فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا کہ آئیے آپ بنائیے، ہم اس کیب شامل نہیں ہوں گے. انہوں نے نہیں بنائی. پھر جو تمام اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جتنی بھی وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل موو ہوئی، جتنی بھی اس پہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا، صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور ہر چیز. تو جو جب دل چاہے کسی قانون کی حمایت بھی کرتے ہیں، ادروائز کینابس کے اوپر کنٹرول اور اس کے یوزز پہ بھی ان کا جب موڈ ہوا تو انہوں نے نو کیا، حالانکہ وہ امینڈمنٹ ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز کٹ رہی ہے بھائی ایسے رہی بات مخصوص نشست کی، تو اس کے فیصلے پہ دیکھیے سلمان اکرم راجہ کی کمنٹس ہیں کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کی نہیں بنتی ہیں. تو کہنے میرا یہ کے حوالے سے کہ اس سے بہتر ہے 26ویں آئینی ترمیم میں تو یہ بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ خود مولانا فضل الرحمان سے لے کے کامران مرتضیٰ سب نے بتا چکے. 4 امینڈمنٹ ان کی تھی جس میں سے 2 پاس ہوئی. ہم جو ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے بینچز کی بات کی جو ایکسیپٹ ہو گئی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کھڑے کہاں ہیں. اپنے ان کے زمانے میں کیا جو ہے کیا ایسی باتیں تھیں جو نہیں ہو سکیں. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا اور ایسے ہوا. آپ کے زمانے میں بھی 20 منٹ میں 54 قوانین پاس ہوئے تھے، جو ایک ریکارڈ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ نے سنا رؤوف عطا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی آئین سازی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم میں، خاص طور پر اس میں پاکستان تحریک انصاف کا مکمل انپٹ، مشاورت اور تجاویز بھی شامل تھیں. کچھ چیزوں پر اعتراضات کر کے تحریک انصاف نے ان کو ختم بھی کروایا، تو لہٰذا اب یہ پاس ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، تو اس پر اب اعتراض بنتا نہیں ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فردوس شمیم نقوی صاحب، بریک سے پہلے میں نے جو آپ سے پوچھا، آپ ذرا یہ جو رؤوف عطا صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اس پروسیس کا تو حصہ رہی، آپ لوگوں نے اس پروسیس جس کے تحت یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس سے برات کا اعلان نہیں کیا. اچھا جی، بڑا پک اینڈ چوز کیا ہے رؤوف صاحب نے. پی ٹی آئی اس اسمبلی کو ریکگنائز نہیں کرتی ایز اے لیگل اینٹی. یہ ایک پاکستان کے اوپر تھوپی بھی اسمبلی اسٹیٹمنٹ دکھاؤں میں. جب وہ اسمبلی کو نہیں مانتی تو اسمبلی نے جو کام کیے ہوئے ہیں، جس اسمبلی کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا، تو اس نے یہ جو قانون سازی کی وہ کیسے مان سکتی. پی ٹی آئی کی اپنے ملک کے لیے ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ذرائع استعمال کرے، کہ خراب قوانین چاہے وہ غیر آئینی اسمبلی پاس کر رہی ہو یا کوئی اور کر رہی ہو، اس کو روکنے کی یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. ہم سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے رائے مانگی کہ اس قانون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کیا 26ویں ترمیم میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو بتایا کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ویسے بھی اپوز کرتے ہیں اس کو.
ایک تو ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ اس اسمبلی کے پاس مجاز ہے کہ وہ یہ امینڈمنٹ پاس کر سکے. صحیح. دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کہاں کی شرح کی دیانت ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں الیکشن ایکٹ تبدیل کیا جاتا ہے آفٹر دی الیکشن, اور اس کے ٹرائیبیونلز میں جس کے اندر کبھی بھی ریٹائرڈ ججز کو نہیں دیے جاتے کین بی انفلوئنس. جی. آپ نے وہ کا ممبر بنا دیا, آپ نے کتنی دفعہ آئین کی پامالی ہونے دی سے کہ پنجاب کا الیکشن 90 دن میں نہیں ہوا, کے پی کا الیکشن 90 دن میں ہوا, نیشنل اسمبلی کا الیکشن 90 دن میں نہیں ہوا, اور سائڈ میں جو پاس کیے وہ ایسی کمیٹی نے کہ جو آئینی نہیں تھی. صحیح. آپ نے سپریم کورٹ کے 9-2 کے فیصلے کو عدل کرنے کے لیے قانون پاس کر دیا. قانون کس پہ اسمبلی نے پاس کیا جو آئینی نہیں ہے, جو قانونی نہیں ہے, جس کے بعد مینڈیٹ نے پھر جو ہے نوٹیفائی کرنے سے روک دیا. تو یہ تو وہ والی بات ہے جو آپ پہلے ہی سا کہہ چکے ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو ایسے جنگل کے قانون کے اندر جی رؤوف فتح صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فردوس صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں کیونکہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اس میں کیا تحفظات ہیں اس پر میں آپ سے پوچھتا ہوں. جی رؤوف فتح صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو جس اسمبلی کو کہتے ہیں کہ یہ آئینی نہیں ہے, اسی اسمبلی میں بیٹھ کر پرک اینڈ پریویلیجز الاؤنسز تمام انجوائے کر رہے ہیں. ابھی جب سیلریز بڑھائی گئی ہیں تمام یہ سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی سب اس میں شامل ہیں, یہ سب لطف اندوز ہو رہے ہیں جتنی بھی مراز سے. تو میرا خیال پر اخلاقی طور پہ جواز نہیں بنتا یہ تمام جو. تو آپ سمجھتے ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ جب ایک قانونی نہیں سمجھ رہے پھر ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے, اپنی مراد کو یہ جمع کر دینا چاہیے جو بھی لے چکے ہیں نا. یہ اچھی بات ہے. بچے نہیں ہیں, ہم آپ کی خواہشات پہ نہیں عمل کریں گے. ہم نے جو ہے اسمبلیاں جب توڑی تھیں اس کے بعد 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے, آپ نے کہا تھا ہم نیشنل اسمبلی چھوڑ دیں گے اگر آپ صوبائی اسمبلی چھوڑ دیں. ہم نے اسمبلی وہ واحد فورم ہے جدھر ہماری آواز جو ہے عوام تک پہنچتی ہے, باقی تو آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی ساری آوازیں جو ہے بند کروا دی ہیں ہماری. تو ہم نے تو اس فورم کو نہیں چھوڑنا, آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیے, اور آپ چاہے کتنا ہی تنخواہوں کا کہہ دیجئے. بھائی اگر آپ کو تنخواہ نہیں زیادہ کرنی تھی تو میجورٹی تو آپ کے پاس تھی, غلط کام آپ کریں اور اس کو کہیں یہ کام صحیح ہے, اس سے کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی ووٹ دیا. ارے بھائی پی ٹی آئی نے موو کیا تھا ریزولوشن تنخواہیں بڑھانے کا 200%, کیا عجیب بات کر رہے ہیں. میں جواب لے لیتا ہوں, اس کا بھی جواب دے دیں فردوس شمیم نقوی صاحب, اور یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ اس تمام معاملے میں گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وہ جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ اب رابطہ کمیٹی بن گئی ہے, آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے, سینیٹر کامران مرتضیٰ, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں اتحاد بارے تحفظات ہیں, اگر یہ ختم ہو گئے تو بات آگے بڑھے گی. یہ کس قسم کے تحفظات ہیں؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گیند جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے. یہ بھی بتائیے کہ کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس اس کے حوالے سے معاملات طے ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو جو بات آپ نے پہلے پوچھی کہ جی شیلا کر رہے ہیں, تو شیلا بی بی آپ یہی مثالیں دیتی رہیے گا کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا اس لیے اب یہ ہو رہا ہے, تو پاکستان تو وہیں کھڑا رہے گا جہاں کھڑا ہوا ہے, اور انفیکٹ ضرور حال ہی میں چلتا رہے گا. کسی کو تو یہ سائیکل توڑنا ہے, کبھی تو توڑنا ہے. ہماری 3.5 سال کے لگ بھگ رہی ہے, باقی تو جو اتنے اقتدار میں پی ایم ایل این اور پی 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 رہے ہیں. 1971 کے بعد کئی پیریڈ لے لیجئے تو آج 53 سال ہو گئے ہیں, اس میں سے 3 سال نکال دیجئے, 50 سال تو آپ دونوں کی رہی ہے. اور اگر آپ لوگ حالات نہیں درست کر سکے اور آپ لوگ یہ سائیکل نہیں توڑ پائے تو باقی کیا کریں گے. آپ لوگ تو جب شوٹ کرتا ہے جانتے ہوئے کہ آپ الزامات بھی لگاتے ہیں, لیکن آپ تب بھی ایسے لوگوں کا جن کا کوئی رائٹ نہیں ہے اسمبلی بیٹھے, آپ نے اس لیے سپورٹ کر دیا کہ پی ٹی آئی نہیں آ رہی تھی وہاں. بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی پریزیڈنسی لیتے, آپ ساری دے دیتے چیزیں. آپ کہتے کچھ نہیں چاہیے آپ سے, لیکن این آر او تو چاہیے ہے نا. این آر او کے لیے تو یہ ہٹائی گئی تھی حکومت, اور آتے ہی وہ قانون پاس کیا گیا پی ڈی ایم 1 میں, اور پھر الزام لگتا ہے ہم پہ. اب آئے دوسرے سوال کے اوپر کہ جی دیکھیں یہ الائنس ہے فار ہولڈنگ فیئر and free election and upholding the Constitution of Pakistan prior as it existed prior to the 26th Amendment.
صحیح. اگر مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے 26ویں تحت ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا گیا، جیسے ان کے والد صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا 1971 کے کانسٹیٹیوشن میں، جس میں مفتی محمود صاحب بار بار شکایت کہتے رہے کہ بھٹو نے ہم سے بیوقوف بنا کے کیا، اور اس کے بعد اس نے ترامیم جو ہیں اتنی جلدی پاس کر لی تھی، 1.5 مہینے کے اندر اندر 4 ترامیم آ گئی تھی. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاست ٹھیک ہے، اوپر کے اتار چڑھاؤ ہے، لیکن یہ دیانتداری اور اچھی سیاست نہیں کہلاتی. اور ابھی بھی میری شیلا بہن اتنے عرصے اسپیکر رہنے کے بعد اگر یہ کلیم کرتی ہیں کہ انہیں قانون نہیں سمجھ میں آتا تو وہ صرف پروگرام کی حد تک کہہ رہی ہے، ورنہ انہیں سب کچھ بہت سمجھ میں آتا ہے. بڑی سمجھدار خاتون ہے. صحیح. اور یہ اتنے عرصے ڈپٹی اسپیکر اور رہ کے اور پارلیمنٹرین رہنے کے بعد پیکا ایکٹ اگر یہ کہتی ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آیا، اور یہ سمجھتی ہے کہ اس میں آزادی اس کے اوپر فریڈم آف میڈیا کے اوپر کوئی قطعہ نہیں لگ رہی، تو پھر یہی عوام کو جواب دے ہوں گی. پھر انشاءاللہ جتنے ووٹ ان کو اب کے بھی عوام نے دیے تھے آئندہ وہ بھی نہیں ملیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اعتراضات مولانا فضل الرحمان کے کیا تحفظات ہیں، اور تحفظات ختم ہو جائیں گے؟ اور عید کے بعد جو پلان بن رہا تھا عمران خان نے جس کا اعلان بھی کیا کہ کوئی تحریک چلائی جائے مولانا گی. صاحب کے جو بھی تحفظات ہیں، جی مولانا صاحب کے جو وہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب اعتراضات بتا رہے ہیں، وہ اعتراضات تو سب سے زیادہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پہ لگ سکتے ہیں، اس لیے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. وہ صرف صحافیوں سے بات چیت کے اندر کچھ رنگین داستان کے لیے انہیں نے ایسے نقطے اٹھا لیتے ہیں. سیریس موضوعات کے اوپر ہم جواب دینے کو ضرور تیار ہے. پاکستان کا مسئلہ حقیقی جمہوریت ہے، عوام کے مینڈیٹ کی رکھوالی ہے، اور ایک ایسا کمیشن جو جانبدار نہ ہو، جو فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے. صحیح. بہت بہت اب آپ شکریہ. دیکھ لیں. بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، شیلا رضا صاحبہ، رؤوف فتح صاحب، بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.